देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। मैं जब आपके लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो मुझे पता चला कि आप चढ़ोई से नहीं, आप पेरिस से लंदन आए। मैं आपका सवाल समझा नहीं हूँ। आपके हलके को लोग तशबीह देते हैं कि उसकी जो तमीर व तरक्की है ना, वो पेरिस की तरह हुई है। चढ़ोई हल्का 5 जो है वो तो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, तो इंशाल्लाह पेरिस राजा रियासत बनाएगा उसको। पेरिस है नहीं है इस वक्त तो वो खंडरात का जो है ना मंजर पेश कर रहा है। ये खंडरात का मंजर क्यों पेश कर रहा है? इस वक्त जो हमारे हल्के का MLA बार बार बना है, उसका दुरानिया भी तो उनके काम भी देख लें 5 साल के, क्या कितना फर्क है। तो फिर ये दावा कि चढ़ोई पेरिस बन गया है, ये सच्चा है या झूठा है? ये अगर सच्चा है तो फिर क़यामत आनी चाहिए। वाटर सप्लाई के लिए करोड़ों रुपए मिले। जी बिल्कुल मिले। वो वाटर सप्लाई की स्कीम क्यों ना बन सकी? देखिए जी, वो तकरीबन ऑलमोस्ट उस पर काम हो चुका था, पाइप बिछ गए थे, आज भी वहाँ सारा मटेरियल वहाँ मौजूद है। चौधरी यासीन ये नहीं चाहता है कि जो मंसूबे नून लीग के दौर में रनिंग पोजीशन में थे, जो चल रहे थे, जो मंजूर हुए थे, वो ना हो। तो जब हर नाकामी की वजह और सबब चौधरी यासीन पे क्यों डाल देते हैं? इसलिए डालते हैं जनाब कि बार बार वही असेंबली में जाता रहा। वो शख्स इतना मजबूत है कि आपके मंसूबे नहीं मुकम्मल होने देते। आराम की कमाई की वजह से जी, वो क्या है बस। वाटर सप्लाई की स्कीम बनेगी इंशाल्लाह, आप बनवाएंगे इंशाल्लाह। वो पैसे कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा, और उसका इफ्तार भी राजा इकबाल के हाथ से कराऊंगा। लोगों के घरों में पानी जाएगा इंशाल्लाह। आपको जमात ने, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, राजा फारूक हैदर खान ने बराह रास्त कितने करोड़ों के फंड्स दिए? देखें जी, उनमें उन्होंने मुझे भी दिए, राजा इकबाल साहब को, और वो बिल्कुल जो है ना ऑन ग्राउंड में मौजूद हैं। एक काम बता दे जो आपने उन करोड़ों रुपए से करवाया। सर उस लिंक रोडें थी उसमें। गुलपर की बात कर लूँ जी, आपका गांव, आपका टाउन वही जगह है ना? जी वही है। गुलपर से अगर नगहाल जाए ना जूना की तरफ, पसलियां टूट जाती हैं। वो इतनी बदहाली का शिकार है सड़क। इसका जिम्मेदार कौन है? देखें बात यह है कि उस सिटी का MLA ही जिम्मेदार होता है जिसको फंड मिलते हैं। आपको भी तो मिले ना सर वो मेजर रोड है, वो लिंक रोड ना उसको कहें, वो डिफेंस रोड है। तो आप लोग उसी की सड़क, उसी का कुआं, उसी की टूटी, उसी का नलका क्यों लगाते हैं जो आपको वोट देता है? जी दोबारा अपने वोटर के ही सिर्फ काम करते हैं आप। सवाल ही नहीं पैदा होता सर। सबके करने चाहिए ना। सबके करते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से हमें जब भी कोई हिस्सा मिला तो सबको। आपको पता है ये जो हम दोनों बातें कर रहे हैं ये लोग सुनेंगे, अब भी और बाद में भी। सर सुने, 1000 बार सुने। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ और अल्लाह की मेहरबानी से मेरे काम बोल रहे हैं। मैं जहाँ भी किसी की मजलूम के साथ ज्यादती हुई है तो वहाँ खड़ा हुआ हूँ। आप अपोजिशन में रहे ना 25 साल। जी जी। ये काम जितना हुक्मरान के करने का होता है उतना अपोजिशन के करवाने का होता है। आप आवाज़ उठाते ना। मैंने हर जगह हर फॉर्म पे आवाज़ उठाई है, लेकिन एक आदमी बार बार बनता है और पैसे देकर वोट लेता है, उसको काम हल्के के कामों से क्या गर्ज है? फिर उस शख्स को अवाम आपकी हल्के के बार बार वोट क्यों देते हैं? जब हल्के के अवाम तब्दीली चाहते हैं, आप लोगों से वोट मांगते हैं, दूसरा वोट खरीद लेता है, कैसे तब्दीली आएगी? इंशाल्लाह फ़र्क थोड़ा सा ही है, और इस इलेक्शन में ये फ़र्क निकल जाएगा इंशाल्लाह। कितने पढ़े लिखे हैं? सर BA की है मैंने। आप कौन से वाले राजपूत हैं? सर असल हमारा रिश्ता यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कबीले पहचान के लिए होते हैं, इनको ओढ़ना बचौना नहीं बनाना चाहिए। अगर कबीले पहचान के लिए हैं और थे तो फिर ऐसे क्यों कहा जाता है कि कोई मंगराल, कोई चिब, कोई फलां राजपूत? आप लोग मुतीद क्यों नहीं है? मैंने पहला इलेक्शन लड़ा है, मेरी जिम्मेदारी थी लोगों को मुतीद करना। मैं शायद वो अचीव ना कर सका और उसका अजाला मुझे अच्छा खासा उसकी कीमत मुझे अदा करनी पड़ी। सारे मेरे भाई हैं हल्के में, सारे मुझसे सीनियर जो लोग हैं, मैं घर घर जाकर उनको राज़ी करूंगा और किए भी हैं। इनकी डिमांड क्या है? कोई डिमांड नहीं है। देखें पर्सनैलिटी क्लैश तो हर जगह हर कबीले में होती है, लेकिन मैं पहले इलेक्शन लड़ाता रहा हूँ, अब मैंने खुद इलेक्शन लड़ा है। 2021 में टिकट मिल गया आपको? जी इंशाल्लाह 2021 में। आइंदा भी मिलेगा इंशाल्लाह। इतने पुरुमीद कैसे हैं?
ابرار بھائی کے یہ پہلا الیکشن ہوگا جس میں انشاءاللہ ایک ہی درخواست ہوگی نون لیگ کی طرف سے, وہ ہوگی راجہ ریاست کی. رائے صاحب, آپ کو جنرل الیکشن نہ چودھری یاسین صاحب نے ہرایا, نہ آپ کو قبیلے نے ہرایا, نہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے ہرایا, آپ کو آپ ہی کے اپنے عزیز تحریک لبیک نے ہرایا, مانتے ہیں آپ؟ سر اس میں بے شمار فیکٹر تھے. ایک فیکٹر یہ بھی تھا. ایک یہ بھی تھا. اب وہ فیکٹر ختم ہو گیا انشاءاللہ. اب وہ فیکٹر انشاءاللہ ختم ہوگا. نئی منصف داد بھی 35 سے ووٹ لینے والے آپ کے ساتھ آ گئے. جی آ گئے انشاءاللہ. مسلم کانفرنس کا امیدوار کون ہوگا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا ہے چونکہ یہ میری جماعت ہی نہیں ہے. رائے صاحب, جنرل الیکشن سے پہلے حلقے میں الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ بالکل دیکھ رہا ہوں. یہ دہشت گردی والا جو کیس ہے, اس کی وجہ سے سیاست کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے؟ جی اثر تو پڑ سکتا ہے, لیکن کیوں آئے تھے سیاست میں؟ یہ بڑی لمبی داستان ہے کہ ہمارا حلقہ بڑا پرامن تھا. میں بینک میں ملازم تھا, 14 سال میں نے UBL میں سروس کی, اور میں نے وہاں سے ریزائن کیا صرف اور صرف چودھری یاسین کی جو بدمعاشی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے. بینک کی ملازمت کو قربان کیا اور عوام کے اوپر ہونے والے ظلم کو ختم کرنے کے لیے سیاست میں آئے. بالکل. عمر کیا ہے آپ کی؟ سر 60. یہ کب تبدیلی آئے گی؟ 60 سال کی تو آپ بھی ہو گئے. ابرار بھائی, تبدیلی جو ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ کے بڑے راز ہیں. انشاءاللہ میری شکل میں تبدیلی آئے گی. جب خود الیکشن نہیں لڑتے تھے تو کس کو اور کیوں ووٹ دیا؟ دیکھیں جی, میں مسلم کانفرنس ہی تھا, مسلم کانفرنس میں رہا ہوں. افسر مالک اقبال صاحب کو ووٹ دیا؟ انشاءاللہ. میجر صاحب کو بھی ووٹ دیا؟ بالکل دیے. حاجی اکرم صاحب کو بھی ووٹ دیا؟ دیے. جب آپ نے راجہ اقبال صاحب کو ووٹ دیا تو آپ اپنی یونین کونسل ہار گئے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. کیا آپ کو افسر مال اقبال صاحب کے اوپر اور افسر مال اقبال صاحب کو آپ کے اوپر 100% اعتبار ہے اور دل سے سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, وہ ہمارے بزرگ ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں. آپ ان کو بزرگ کہہ کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ریٹائرڈ ہو جائیں؟ نہیں, بڑے بھائی ہیں. ریٹائر میں تو آپ کو پتا ہے سیاست میں تو کوئی ریٹائرمنٹ کی لمٹ نہیں ہوتی. آئندہ وہ الیکشن لڑے تو آپ پھر بھی سپورٹ کریں گے اگر ان کو ٹکٹ مل گیا تو؟ اگر ان کو ٹکٹ ملا تو میں نے پہلے سے بھی بڑھ کر دوں گا. 2 الیکشن لڑے, دونوں ہار گئے. وجہ؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری جماعت نے ٹکٹ بڑے لیٹ ایشو کی ہے. یہ یقین نہیں تھا کہ ٹکٹ کس کو ملے گا. لیکن آپ کا مد مقابل امیدوار جیل میں تھا, آپ آزاد تھے. وہ جیل میں رہ کے جیت کے, آپ آزاد ہو کے ہار گئے. اصل میں جو میرے مد مقابل تھا وہ برائے نام ہی ہے. کیا یہ درست ہے کہ آپ کے حلقہ انتخاب میں ووٹ خریدے جاتے ہیں؟ صرف اور صرف یہ چڑوئی کی ایک جو ہے نا عرصہ دراز سے یہ جو موصوف ہیں, میں ان کو یہاں بڑے ادب سے پکارتا ہوں, لیکن ہے اس لائق نہیں ہے وہ. تو وہ یہ پہلے انہوں نے برادریزم کی جو ہے نا بنیاد رکھی, اب وہ ووٹ خرید رہے ہیں. تو اگر کرنل محمود خان آپ کے نانا ضلع کوٹلی کو ڈوگرا راج سے آزاد کروا سکتے ہیں تو آپ ایک حلقے کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے؟ انشاءاللہ لاؤں گا جی تبدیلی. دیکھیں نا, اس سے زیادہ اور کیا تبدیلی ہو. کہ میں تھوڑے سے مارجن سے میں الیکشن تو ضرور آ رہا ہوں, لیکن تو لوگوں کے دل میں نے جیت لی ہے. آپ کسی کی جان نہیں لیں گے؟ سوال ہی نہیں, میں دل جیتوں گا اور جیت رہا ہوں. رائے صاحب, آپ لوگوں کے دل جیت کے اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ. وہ لوگوں کے دل چیر کے اسمبلی میں پہنچ گیا ہے. یہ تو ریکارڈ موجود ہے, یہ ریکارڈ موجود ہے. تو آپ ان کی سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ جناب, میں نے پوری سپورٹ کی میٹھی جان والوں کی. میں الیکشن ضرور ہار گیا, لیکن میں وہاں 45 منٹ میں وہاں پہنچا. یہ 2 عدالتیں, ایک دنیا کی عدالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے. انشاءاللہ اس ایک نہ ایک دن جو ہے نا موصوف کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ جو قتل جو ہیں یہ رہ گئے تو نہیں جائیں گے, دن دہاڑے قتل کیے گئے ہیں. اگر آپ ان کی کیا سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ان کو انصاف دلواؤں گا انشاءاللہ. ہمارے ہاں انصاف ہوتا ہے. دیکھیں, ابھی عدالت عالیہ نے جو فیصلہ کیا ہے, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے, اور اس نے یہ خود یہ سپریم کورٹ تک گیا ہے کہ مجھ پر دہشت گردی کا ایکٹ نہیں لگتا ہے, لیکن یہ پروو ہوا ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے کہ تم پہ دہشت گردی کے ایکٹ لگتے ہیں, اور یہ جو تم دہشت گرد ہو. جو علاقہ انہوں نے آزاد کروایا اس میں قلعہ تھروچی آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے. آپ ایک قلعہ جو آپ کے نانا نے آزاد کروایا, آپ اسے آزاد نہیں کروا سکے؟ میرا خیال ہے انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات جب ہوگی. راجہ فاروق حیدر صاحب سے کیسا تعلق ہے؟ بہت اچھا.
چڑوئی کی عوام کا اور ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. جی ان کے انشاءاللہ. بہت چاہنے والے ہیں. لیکن یہ چڑوئی کے راجپوت ایسے کیوں کہتے ہیں کہ فاروق حیدر صاحب اپنے امیدوار کی سپورٹ نہیں کرتے بلکہ مخالف کی کرتے ہیں؟ یہ الزام ہے. ایک بات پوچھو. جی بالکل پوچھیں. مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ برادری ازم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے سیاست میں آئے تو بتائیں آپ کی جماعت کے جو 5 عہدیدار ہیں حلقے کے وہ کس قبیلے سے ہیں؟ دیکھیں جی صدر کس جماعت قبیلے سے ہے؟ وہ تو راجپوت قبیلے سے ہے. جنرل سیکرٹری کس قبیلے سے ہے؟ وہ بھی راجپوت قبیلے سے ہے. سیکرٹری اطلاعات کس قبیلے سے ہے؟ یوتھ کا جو صدر ہے وہ سادات قبیلے سے ہے. آپ برادری ازم پہ کوئی اعتبار نہیں کرتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ شرک ہے. بالکل شرک ہے. اور دوسرا چیئرمین جو ہے رائے صاحب آپ یہ جتنی باتیں کہہ رہے ہیں میں برادری ازم نہیں کرتا، میں تعصب نہیں کرتا، میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، میں یا میرے دیکھنے والے کیوں آپ پہ اعتبار کریں؟ نہیں، میں تو ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے چودھری محمد یاسین صاحب کے بیٹے کو ڈسٹرکٹ کوٹلی کا چیئرمین کیوں نہیں بننے دیا؟ کیا ان کی شکل ٹھیک نہیں تھی؟ آپ کے 5 ڈسٹرکٹ کونسل جو چڑوئی کے انہوں نے ووٹ نہیں دیا. نہیں دیا ہے. راجہ نصیر صاحب نے بھی آپ کو کہا ووٹ دیں چودھری یاسین کے بیٹے کو، پھر بھی نہیں دیا آپ نے. نہیں، یہ دیکھیے میرا بیانیہ ختم ہو جاتا تھا. اگر چودھری یاسین کے بیٹے کی جگہ کوئی اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے اندر سے ہوتا ظاہر ہے پھر تو میں ووٹ دیتا. میں نے وعدہ کیا ہوا تھا. ایک شخص تختی لگانے آیا گلپور میں، کالج کا افتتاح کرنا چاہتا تھا، قائم وزیر اعظم تھا، آپ نے اس کو تختی پہ لگانے کے لیے بالکل نہیں لگانے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی رائٹ نہیں بنتا تھا. 2011 میں تھے. 2011 میں تھا. 2011 میں افسر مالک بار صاحب کو ٹکٹ ملا. مل گیا ان کو. آپ کو کیوں نہ ملا؟ بس یہ قائدین نے جب ٹکٹ دے دیا ان کو، میں نے بڑی کوشش، ٹکٹ تک میری جنگ رہی، اور اس کے بعد میں پھر رائے اقبال صاحب کے ساتھ ہو گیا. آپ نے پیسے بھی دیے، تھیلے بھر کے دیے، میں نام نہیں لوں گا، اس کے باوجود آپ کو ٹکٹ کیوں نہ ملا؟ یہ میرا خیال ہے کہ میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ پیسے میں دیتا تو ٹکٹ مجھے مل جاتے. آپ نے تھیلا بھر کے پیسے دیے، رات کو ان کے پاس رہا، صبح انہوں نے واپس کر دیا یہ کہہ کے کہ دوسری طرف سے زیادہ مل گئے. نہیں، میری شنید میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. چیئرمین زکوٰۃ رہے ضلع کوٹلی. جی جی بالکل. کس دور میں بنے؟ 2001 میں. ڈکٹیٹرشپ کے دور میں. مشرف صاحب تھے نا؟ نہیں، مشرف صاحب تو پاکستان میں تھے. سردار سکندر یاد مرحوم وزیر اعظم تھے، اور بڑے ہی جاندار ایڈمنسٹریٹر تھے وہ. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کو سیاست میں پروموٹ کرنے والے سردار سکندر یاد خان ہی ہے نا؟ انشاءاللہ. ان کی خدمات ہیں نا؟ انشاءاللہ بالکل. انہوں نے آپ کو چیئرمین زکوٰۃ بنایا، بالکل بنایا. اس سے آپ کو پاپولیرٹی مزید ملی. جی میرے کاموں پہ ملی، لیکن بنایا انہوں نے. چیئرمین زکوٰۃ 5 سال رہے. جی 7 سال. 7 سال رہے؟ جی جی. 7 سال کیسے رہے؟ پھر مسلم کانفرنس کی آگے حکومت. 2 سال آگے بھی رہے. تو پھر عتیق صاحب کے دور میں بھی میں رہا. تو زکوٰۃ کے پیسے سے کبھی اپنا علاج کروایا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کسی اور سیاستدان نے کیا؟ نہیں، میری موجودگی میں کسی نے نہیں کیا. کیا یہ بات درست ہے رائے صاحب کہ آپ چیئرمین زکوٰۃ 7 سال رہے ہیں؟ دل کرتا ہے آپ سے پوچھوں. لوگ مر گئے، ان کے شناختی کارڈ زندہ ہیں. جی جی بالکل. مرے ہوئے لوگوں کے نام کے اوپر زکوٰۃ لیتے رہے لوگ. دیکھیں جی، ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہے. ذریعہ معاش کیا ہے؟ سر ذریعہ معاش میرے سارے پیٹرول پمپ ہے؟ یہ میرے مانجے کا ہے. ہوٹل بھی تھے؟ جی وہ بھی ہے. میں واحد آدمی ہوں جس کا نہ کوئی کوٹلی میں پلاٹ ہے، نہ اسلام آباد میں ہے، نہ مظفر آباد میں. لیکن اسلام آباد میں پلازا تو ہے نا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. لوگ یہ ذرا آپ نے ذرائع سے چیک کر کے مجھے بتاؤ. لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ لوگ تو پھر کہتے ہیں نا لوگوں کے، بس میں کہتا ہوں کہ آپ کا بھی کوئی سیاسی جانشین ہوگا. نہیں سر، موروثی سیاست کے میں خلاف ہوں. اچھا. یہ ریکارڈ پہ بات رکھنا. بڑی موٹی بھاری آواز ہے طارق عزیز جیسی. کسی دور میں کلین شیور تھے یا مونچھیں شروع سے؟ نہیں، میں نے شروع سے ہی جناب کوئی ایسی میں نے بناوٹی کام ہی نہیں کیا ہے. کتنا دھیان دیتے ہیں مونچھوں کو؟ بس یہ روٹین کی بات ہوتی ہے. ان میں بڑا راز ہوتا ہے. بتائیں. آج مونچھ سنبھالنا بڑی مشکل کی بات ہے. تو میں نے اللہ کی مہربانی سے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے. آپ کو خود اپنی مونچھیں اچھی لگتی ہیں؟ نہیں، میں نے تو کبھی اتنا نہیں کیا، لیکن میں نے سنبھالی ہوئی ہیں کیونکہ ان پہ بڑا مان ہوتا ہے لوگوں کو. کبھی کسی نے تعریف کی اور رائے صاحب آپ کی مونچھیں بڑی پیاری ہیں؟ نہیں سر، ایسی کو تو جب یہ جس فیلڈ میں ہوں تو تعریف کم ہی ہوتی ہے. لیکن بڑا روب اور دبدبا ہوتا ہے مونچھ رکھنے کا. بس یہ آپ کی نظر ہے.
भारतीय एक फिल्म है अमिताभ बच्चन की, तो उसका एक डायलॉग याद आया कि जी, जी। बोल दूं। बोले, बिल्कुल बोले। वहाँ पे कहा गया कि मूछें हूँ तो नथु लाल जैसी, वरना ना हो। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।